जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे, एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह बखैर। बात करेंगे गुल प्लाजा सानिया की कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे जो दिन गुजर रहा है नई खबरें आ रही हैं जिससे हमें पता चलता है कि फ़लाँ शख्स जो है वहाँ से मिला, फ़लाँ लाशें वहाँ से मिली, मगर ये जिंदा लाशों की एक दास्ताना बनता जा रहा है। और जिस तरह खबरें आती हैं और ख़बर जो है एक दिन के बाद दूसरी खबर आती है, तीसरी खबर आती है, उसमें यही पता चलता है कि कहीं किसी की माँ बिछड़ गई, कहीं किसी की बहन, कहीं किसी की बेटी, कहीं किसी का भाई, कहीं किसी का बेटा और कहीं किसी का बाप और कहीं किसी का बच्चा। तो कोई अपने बेटे की झलक देखने के लिए इस वक्त तरस रहा है, कोई डीएनए टेस्ट करवा रहा है। वो इमारत जो रोज़गार की अलामत थी, आज हम सबके सामने जो है कब्र का मंजर पेश कर रही है। 30 मजीद लाशें, ये कल की खबर है कि हमारे सामने आई। एक ही दुकान में पनाह ली थी कुछ लोगों ने और वहाँ पे उन सब की जो वाक़यात हैं वो मिली हैं। उनके चेहरे मिट चुके हैं, मगर दुख बिल्कुल वाज़े है। और वो ऐसा दुख है कि रहते दौर तक जो भी हमारे सामने इस तरह की बात आएगी, जब भी गुल प्लाजा के सानिया की बात होगी, तो ये जो ख़ानदान हैं जिनके घर से ये लोग गए हैं, जो मिट चुके हैं उनके प्यारे, वो दास्तानें कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा ये ज़ख्म हरे ही रहेंगे। 61 जानें जा चुकी हैं, दर्जनों ख़ानदान ज़िंदगी भर के सवालात के साथ रह गए हैं। यही सवालात हम आज जब हमारे साथ गेस्ट होते हैं तो उनसे कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसे क्या वजह थी, ये सानिया इतना बड़ा क्यों पेश आया, क्या वहाँ पे फायर सेफ्टी निज़ाम नहीं था, या फिर वहाँ पे जो है एग्ज़िट के रास्ते जिस तरह हमें बताए जा रहे हैं सारे क्लोज थे और 2 रास्ते सिर्फ खुले हुए थे, क्या हकीकत है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। आपको पता है कि चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन हैं, जब भी आते हैं हम बात करते हैं उनसे तमाम एसोसिएशन के हवाले से, लेकिन आज इनसे हम सानिया गुल प्लाजा के हवाले से बात करेंगे और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो सुबह खैर। और रऊफ साहब, बात यहीं से शुरू करूँगी। जिस दिन से सानिया हुआ है सबकी नज़र है इसके ऊपर, कोई भी खबर सामने आ रही होती है, जब मैं सुनते हुए मैं भी आ रही होती हूँ रास्ते में और हर अपडेट पे मेरी नज़र होती है, तो लेकिन सुनते सुनते जो दूसरी खबरें आती हैं जिसमें हमारे मुल्क के बारे में बात हो रही होती है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि हम मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, हमारी अलग हमारी जो है इस वक्त निज़ाम जो है कोशिश कर रहा है कि हम अपने मुल्क को ज़्यादा, हमारी मैशियत को बेहतर से बेहतर करें। तो जब यहाँ पे इस तरह के सानियात होते हैं और ये वाक़यात जब होते हैं, तो फिर सवाल यही होता है कि क्या है, क्या इस तरह की जो मार्केट्स हैं, एक मार्केट नहीं है, इस तरह की लातादाद मार्केट, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं पे भी, तो क्या वहाँ पे फायर सेफ्टी इंतजामात मौजूद नहीं होते? और अगर होते हैं तो क्या वो सिर्फ कागजी तौर पे होते हैं, रियल में नहीं है? देखें, रियल में तो आप देखने जाएंगी तो 10% भी नहीं है। रीज़न देखें, कागज़ों में पूरा कर दिया जाता है, तो फिर ये तो कभी भी हादसा होगा तो इसका बर वक्त एकदम कुछ भी नहीं हो सकता। आप फायर फाइटिंग के लिए जो आप गाड़ियां दी हैं आपने जी। तो 28 हैं, उसमें से 20 वर्क कर रही हैं। अब प्रोफेशनल स्टाफ जो उसको देखे कि हमने आग में कैसे कूद रहे हैं, जो आजकल लिबास भी आ चुके हैं कि आग में लिबास पहन के जा सकता है बंदा, तो हम दुनिया में इतनी दूर हो गए हैं कि जब पाकिस्तान बना जब से हम वही हैं। और ये जो गाड़ियाँ होनी चाहिए, कराची शहर जो मेगा सिटी है, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, इसमें कम से कम 500 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए ना। और फायर फाइटर ऐसे होने चाहिए जो प्रोफेशनल हो। तो ये तो एक फिकदान है बहुत बड़ा। और ये देखो, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। ये गुल प्लाजा का नुकसान आप जब जाएंगे देखेंगी कि आप कभी गई हो, क्रोकरी, आप लग्जरी आइटम जो भी लेना चाहें, वो गुल प्लाजा नाम था एक। अब 1500 दुकानें हैं, तो ये बताएं कोई कि 1020 की परमिशन थी तो 1500 कैसे बन गई? अगर आप बताएं कि एग्ज़िट कैसे क्यों बंद किए गए? जब कोई आग भड़कती है तो फायर अलार्म नहीं था, मैंने माना, उनके पास नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं लगे हुए थे, ये भी माना मैंने जी। लेकिन आप कोई आगे ही देते, वो ग्रुप होता है, उस पर आप सायरन बजवाते, कोई माइक से वो करते कि नीचे उतरे फौरन। ऐसा नहीं हुआ, गेट बंद कर दिए गए। कभी गेट बंद होते हैं? नहीं। आप ये देखें कि जल रही थी मुसलसल, मैं भी गया था एक दिन भी, दूसरे दिन ये खिड़कियां जो आप देख रही हैं ना जी, ये खिड़कियों को तोड़ा ही नहीं गया था। जब आप एग्जिट देते उधर से, आप धुआं निकलने की जगह तो दें, तो ये माहौल ये बना। और छत के ऊपर गाड़ियां खड़ी थी जी। मैंने ये भी बोला कि एक होल करें ताकि धुआं बाहर निकले, नहीं हुआ ऐसा। अब्दुल रऊफ साहब,
ابھی آپ نے خود بھی کہا، اعتراف کیا اس بات کا کہ یہ تمام فائر سیفٹی نظام جو ہے اس طرح کی مارکیٹس میں 10% بھی نہیں ہے. سوال یہاں پہ آپ تمام ایسوسی ایشن والوں سے اور یہ تاجر برادران سے میرا یہ ہے، اور عوام یہی سوال کرنا چاہتی ہے کہ جب آپ لوگ یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے یہ تمام سسٹم، کیونکہ آج ہی پہلی بار ایسا سانحہ نہیں ہوا. اس طرح کے بہت سارے سانحات چاہے پنجاب ہو چاہے کراچی ہو، ہر طرف ہم نے دیکھنے کو آئے ہیں. اسی طرح کی مارکیٹ جو ہیں اس طرح آگ لگتی ہے اور پھر لگتی چلی جاتی ہے اور کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ بتائیے کیا خود آپ لوگ جو ہے اس بات کو نہیں سوچتے کہ یہ فائر سیفٹی نظام ہونا چاہیے، جانے پہلے عزیز ہونا چاہیے؟ کاروبار تو بات کی چیز ہے. پوری آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے 3 دن 4 دن ہو گئے میں اسی ورک پہ لگا ہوا ہوں کہ کیا تاجر برادری اپنی جان سے کھیل رہی ہے، کیا تاجر برادری اپنے مال سے کھیل رہی ہے. یہ ظلم کیوں اپنے آپ پہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی مروا رہے ہیں. جی تو خوددارا ہر دکان پہ فائر سلنڈر ہونا چاہیے. اور اگر ملٹی نیشنل کا بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جی اور ہر پلازا میں فائر فائٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. اگر رائج کرنا چاہتا ہے کوئی تو 50 لاکھ میں سب رائج ہو جاتا ہے. آپ لمحہ فکری ہے کہ کروڑوں کی بھی دکانیں ہیں اور کروڑوں کی آفسیں ہیں، اس پہ آپ فائر کے سسٹم ہی نہیں لگایا. کون انہیں سے دیتا ہے بھائی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے پلاٹ کس کا تھا؟ اب یہ ہے تقریباً 1.25 ایکڑ کا، مطلب ہوا 7,000 یا 1.5 ایکڑ ہوگا 7,000 گز. ابھی آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقیات جو ابھی 30 ملی ہیں، جی جی اس کو میں نے خود دیکھا ہے کہ تھیلی میں کسی کا ہاتھ کی ہڈی تھی، کسی کا پاؤں کی ہڈی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بندہ اگر ادھر بے ہوش ہو گیا ہے، مان لیا میں نے بے ہوش ہو گیا، آگ تو اس کو نہیں اثر کی لیکن وہ دھوئیں سے مر گیا، تو اس کی کھال اور وہ کہاں گئی ہے؟ اچھا عبدالرؤف صاحب، آپ نے یہ آپ بالکل دیکھیں تو یہ صحیح، بہت اس میں بڑا کچھ المیہ ہے. مجھے تحقیقات ہو کہ اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا آگ کا، اس کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے. بالکل تحقیقات. تو ابھی جو 30 لاشیں ایک دکان سے ملی، کہا جا رہا تھا کہ وہ پناہ لینے کے لیے شٹر ڈاؤن کر لیا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی پناہ لینے کے لیے اور اپنے آپ کو بند کر لے گا؟ یہ مجھے تو خیر یہ سمجھ نہیں آئی بات. لیکن میں یہاں پہ آپ سے سوال کروں گی، متاثرہ جو خاندان ہے اس وقت، جو آپ کے ایسوسی ایشن ہیں، تاجر برادران کی تنظیمیں ہیں، ان کے لیے کیا کر رہی ہیں یا کیا کیا ہے اب تک؟ دیکھیں اصل میں ابھی تو دیکھیں ایسا ماحول ہے کہ ہر تاجر برادری، یعنی خاص کر تاجر برادری، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن جی اور تمام تاجر تنظیمیں میدان میں اتری ہوئی ہیں. ہمیں سیاستدان نظر نہیں آ رہے، بہت کم ہیں. آپ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یو سی ناظم سب کو دیکھ لیں، بلا لیں. کیوں فیلڈ میں نہیں تھے؟ کوئی نہیں ہوتا. ووٹ مانگنے آتے ہیں، فیلڈ میں نہیں ہوتے. تاجر برادری ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. اس وقت وہ کیا انتظامات کر رہی ہیں اس بری خاندانوں گھڑی کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ راشننگ کا انتظام، جی ان کی مدد کے لیے انتظام، ان کی نئی بلڈنگ کے لیے انتظامات جاری و ساری ہیں. اور یہ الحمدللہ اللہ نے اس حادثے سے بھی نکالے گا. لیکن یہ جو حادثے میں ملوث ہیں لوگ، جو میں ملوث کہہ سکتا ہوں کہ اس کی غفلت کہیں کہ جان کر کے کیا گیا، اس کی انکوائری جوڈیشنل ہونی چاہیے. اس میں ٹرانسپیرنٹ لوگ ہوں، یعنی اس میں جتنی ایجنسیاں انوالو کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ کیفر کردار جب تک نہیں پہنچائیں گے یہ سبق کوئی حاصل نہیں کرے گا. بالکل. مجھے اتنا دکھ ہے کہ کوئی بات کرنے کا میرا موڈ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ادھر جا کے روتا ہوں کہ میں کسی جان کو یا کسی بچے کو میں دیکھ نہیں پاتا. اور یقیناً میں اتنا غم زدہ ہوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ناگہانی آفت ہمارے اوپر ہی کیوں ہے. یہ کراچی شہر ناگہانی آفت کی ایک بلاؤں کا گھر بن گیا ہے. اب تمام سیاستدان اب ووٹ تو مانگنے آتے ہیں، خدا کا خدمت کریں. میں سمجھ سکتی ہوں رؤوف صاحب آپ اور کی جو میں یہ بھی فیلنگز کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جناب آصف منیر اب اس میں ایک کردار ادا کریں. یہ کراچی لاوارث شہر ہو چکا ہے. یہاں آئے دن موتیں ہوتی ہیں، گٹر میں بچے مر جاتے ہیں، کہیں بلڈنگ گر جاتی ہے، کہیں ٹینکر مافیا مار کے چلی جاتی ہے. پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. 100 گز پہ چلیں تو ایک کھڈا ہے. کہاں یہ سروائیو کریں گے؟ ٹیکسیز اتنی بھرمار کراچی دیتا ہے. کراچی بیسک نیڈ کی ہڈی ہے. میں بہت افسوس میں ہوں اور میں تمام تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بری گھڑی میں وہ ساتھ دے رہے ہیں. بالکل. عبدالرؤف صاحب میں آپ کو ٹیشو دے رہی ہوں. یہ پلیز.
دیکھیے میں یہ لیں۔ اسی دن سے لگا یہ ہوا خالی عبدالرؤوف صاحب نہیں، ہم سب کے دل اور گھروں میں ہر ایک کی یہی باتیں ہو رہی ہیں، یہی چیزیں۔ ثانیہ سے صرف ایک کچھ خاندان نہیں گزرے، یہ پورا پاکستان ہر ایک کے لیے المیہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن بات صرف یہی ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کی نہیں، اصل بات یہ کہ اس پہ پھر عمل درآمد ہو۔ میں خالی یہ بات نہیں کروں گی عبدالرؤوف صاحب کہ آپ یہ ہم دیکھ رہے تجارتی مراکز میں سب ہے، ہم اپنے گھروں میں اپارٹمنٹس دیکھ لیں، آپ گھر دیکھ لیں، وہاں سیف نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ فائر سیفٹی نظام جو ہے ہمارے کچن میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ میں آپ مثال دیتا ہوں، اگر آپ 1 منٹ بھی دے دیں۔ میں سارے منٹ آپ ڈپارٹمنٹل کے اسٹور جی جتنے ہیں، ایگزٹ کتنا ہے؟ 3 فٹ۔ آپ چلے ہیں بلڈنگوں میں، ایگزٹ راستہ ہے؟ نہیں بنایا گیا۔ آخر ہم کب تک یہ قیامت سہیں گے؟ کب تک بچے بچھڑیں گے؟ کب تک مائیں روئیں گی؟ کب تک باپ روئیں گے؟ خدا را مال کا مداوع ہو جاتا ہے، انسان کا مداوع نہیں ہوگا۔ اس ہڈی کو لے کے کیا کرے گا؟ وہ بولے کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں تو آ ہی نہیں رہا۔ جو ملبہ اٹھ رہا ہے نا، 80 ڈمپر اٹھے ایک دن میں۔ مجھے آپ بتائیں، مشین کی کوئی آنکھ ہوتی ہے جو ڈمپرز اٹھاتا ہے مال؟ اس میں آنکھ ہوتی ہے کہ یہ اعضا انسان کا ہے یا ملبہ ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ 80 ڈمپر اٹھے اور یہ قبرستان کے قریب کے ایم سی گراؤنڈ ہے، اس میں پھینک دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کب ہوگا؟ وہ تو ہڈیاں بھی ہیں نا، ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں، گوشت تو کہیں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے بیہوش تھے تو مردہ حالت میں تو ملتے ہیں، ان کی تو ہڈیاں مل رہی ہیں۔ خدا را اس ملک کے وطن کے لیے سوچیں، کراچی کے لیے سوچیں، میگا سٹی ہے۔ خدا را ہر بچہ محفوظ نہیں ہے، ہر لیڈیز محفوظ نہیں ہے۔ یعنی شاپنگ کے لیے جانے والے آپ لا تعداد ہزاروں میں ہیں۔ اب آپ کے پاس لسٹ ہے کہ اتنے اس میں کام کر رہے ہیں، اتنی دکانیں، وہ تو آپ کے پاس لسٹ ہوگی۔ بالکل۔ لیکن جو آنے جانے والے، خریدی کرنے والے بچے، یعنی آپ دیکھ لیں 10 بجے کا پک ٹائم ہوتا ہے۔ اب سیٹرڈے تھا نا، 10 بجے پک ٹائم ہوتا ہے۔ بچوں کی شادیوں کا سب چیز سامان، بچے کہاں ہیں؟ ہر ماں روئے گی۔ اور یہ ایک حادثہ نہیں ہے، مسلسل چل رہے ہیں یہ۔ آر جے مال کا مالک ایک، گل پلازا کا سیم مالک۔ یہی سوال میں نے آپ سے کیا تھا۔ پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ثانیات ہوتے ہیں، تو عبدالرؤوف صاحب تنظیمیں، یہ ایسوسی ایشنز، یہ کیا کام کرتی ہیں؟ کیوں نہیں سب سے پہلے اپنی جانوں کی پرواہ کرتے؟ میں ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مالک ہماری جانیں ہی سب سے زیادہ سستی ہوگی۔ اچھا، مینیجنگ کمیٹی جو مینٹیننس سنبھالتی ہے وہ بھی ایک ہی پارٹی ہے۔ حال میں آئیے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عام عوام کے ذہن میں، میرے جیسے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، میں اگر ادھر کام کر رہی ہوں تو میں سب سے پہلے میرا یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ میں اگر ادھر کا کرایہ دے رہی ہوں یا میری اپنی دکان ہے تو مجھے یہاں پہ سیفٹی پہلے چاہیے نا۔ اس وقت کیوں نہیں ہم لوگ جاگتے؟ اب کیا ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے اتنی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مال بناؤ اور کراچی کو چلنے دو۔ اسے نہیں ہو سکتا۔ کراچی کا انفراسٹرکچر کو دیکھنا پڑے گا، فائر فائٹر سسٹم دیکھنا پڑے گا۔ جو یہ حادثات ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بار بار؟ یہ گٹروں میں بچے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ بلڈنگیں جو ہائی راز، یہ چھوٹی 80 گز پہ 8 فلور گر جاتی ہیں، تو کون ذمہ دار ہے؟ آخر کب تک جواب نہیں دیں گے ہم؟ صاحب میری بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ختم کرنا پڑے گی، لیکن ابھی میں ختم نہیں کری ہوں، مگر سوال پھر بھی میرا آپ سے یہی ہے کہ اب آگے کے لیے جو ایسوسی ایشن ہیں، تنظیمیں کیا لائے عمل اختیار کریں گی؟ کیا وہ کہیں خود سے، جہاں اتنا پیسہ لگاتے ہیں اپنے کاروبار پہ، ایک چھوٹی سی دکان بھی ہوتی ہے تو اس کو اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں تاکہ کسٹمرز آئیں، وہاں کیا فائر سیفٹی نظام خود سے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جو 10% آپ کو تحریری مل رہا ہے وہ پورا آپ لوگ خود اپنے اس سے مدد کے تحت کریں گے؟ اب بالکل، کہ جانوں سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں جو سلنڈر، جو گیس سلنڈر ہوتا ہے جو دکانوں پہ، جو فوراً آگ کو بجھاتا ہے، جی، وہ دکانوں پہ ہوتا ہے، اور جو بلڈنگوں میں تو فائر فائٹنگ کا سسٹم 50 لاکھ میں لگتا ہے۔ یہ ہو جانا چاہیے، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ۔ جی۔ اور دوسری بات کہوں کہ اگر ہم یہ بروقت فیصلے نہیں کر پائے تو پھر المیات کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم، اور زیادہ تر حادثات کراچی میں ہی ہو رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، میئر صاحب فیل ہیں۔ اگر آپ رضاکارانہ استعفائی دے دیں اور اچھے لوگ لے آئیں آگے، ہم نہیں بولتے، آپ سے قابل لوگ لے آئیں،
آپ یہ بتائیں جب آگ لگ رہی تھی تو جیسے آپ یہ بیٹھے ہیں ادھر کولم ہوتا ہے جس پہ چھت کھڑی ہوتی ہے جی وہ کولم کبھی ٹیڑھا ہوتا ہے اتنی آگوں میں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوالات بنتے ہیں کس طرح ہوا یہ آگ لگی تو، اور آگ لگنے کے ٹائم کیوں الارم نہیں بجایا گیا؟ کوئی آرٹیفیشل الارم ہی بجاتے تھے؟ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے نا، جبھی تو نہیں ہوا یہ سب کچھ. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں بجا سکتے تھے. آپ کے بعد ٹائمنگ ہوئی کہ 10:15 یا 10:30 ہے، بالکل آپ نے اتنی ڈیلے کیوں جانے دیا؟ آپ فائر الارم تو یہ اس سے بھی چلا دیتے گروپ میں کہ بھائی یہ آگ لگ چکی ہے نیچے اترے. تالے کیوں لگا گئے؟ سوال ہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ سب کے پاس. دیکھیں اس میں کیا ایسی سب سے بات پہلے ہے. تحقیقات میں یہی ہونا چاہیے کہ تالے لگائے کیوں گئے، مارکیٹ کیا بند کلوز اچھا کی اس جا کی رہی تھی. کھڑکیاں کیوں نہیں توڑی گئیں ٹائم پہ؟ وہ آخر کیوں کیا گیا؟ گریلیں تھی تو اتار دیتے، دھواں کو نکلنے دیتے. دھواں تو بڑھ چکا تھا. ٹھیک ہے عروف صاحب، آپ کیا کہیں گے تاجر برادران جو ہیں آپ کے، جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، ان کو کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں کے لیے وہ خود سے کیا کریں، کیا احتیاط کریں؟ اگر اس طرح کے کوئی حادثات، واقعات، سانحات ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ کیا کریں اپنی جان بچانے میں کے آپ لیے؟ سے ضرور کہوں گا کہ ہر تاجر برادری، ہر دکاندار، ہر مال چلانے والا یہ ضرور سوچے اپنی جان اور مال کا خیال کرے. اب حکومتوں پہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، حکومت اپنا کام کرے اور ہمیں اپنی مدد آپ بھی کرنی پڑے گی. نہیں تو یہ حادثات کہیں اس کا بچہ ہوگا یا اس کا باپ ہوگا یا اس کی بیٹی ہوگی یا اس کی ماں ہوگی، سہنا تو ہم نے ہی ہے نا، اسی قوم نے سہنا ہے. اور میں دوسری بات کہوں، سیاستدان اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. ہمارے جو کمشنر صاحب اور ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسرو صاحب دن رات لگے ہوئے تھے، اسسٹنٹ کمشنر تمام، مختار کا تمام اسی جگہ لگے ہوئے تھے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اچھے لوگ ہیں تو ان کو آگے بڑھائیں، آگے انکوائری میں بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یعنی اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور پھانسی کی سزا بھی دی جائے. یہ بے رحمانہ ہے، بے رحمانہ ہے. جو غفلت میں پایا گیا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. جی بہت شکریہ عروف صاحب، آپ آئے اور آج آپ نے جو ہے حقیقت بتائی کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ آپ جو تاجر برادران ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ابھی سانحات سے جس سے ہم نمٹنے کی کوشش کریں اس میں ہیلپ فل ہیں سب لوگ، ایک ساری تنظیمیں، ایسوسیشن. بہت شکریہ ایک بار آپ کا پھر سے. یہاں پہ یہ کہوں گی عبدالرؤف صاحب نے کہا کہ اپنی جان و مال کے تاجر برادران جو ہے سب سے پہلے حفاظت کریں. تو اس سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ مال تو بعد کی چیزیں، پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنا سیکھیں. اور ہم سب کے لیے المیہ فکر ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس طرح کے سانحات سے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح بچنا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.